अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। डॉक्टर साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और जो नया बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है इससे मुतालिक उन्होंने ब्रीफिंग दी, आवाम को आगाह किया। इसको लेकर भी बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी डेवलपमेंट हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की सियासत किधर को जा रही है। निज़ामी साहब, तंजीमें नो हो गई है, कुछ लोगों को ओहदे दे दिए गए हैं, नए ओहदे सामने आए हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नवाज़ शरीफ साहब कल से फिर जेल सुधार जाएंगे और उसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। एक जानिब नवाज़ शरीफ साहब का दोबारा जेल जाना, शहबाज शरीफ साहब का बाहर होना, और ये तंजीमें नो, मैसेज क्या है इसके पीछे? -2 मीन माइनस नवाज शरीफ, माइनस शहबाज शरीफ। अच्छा, डेलिबरेटली माइनस। शहबाज शरीफ साहब लंदन बैठे हैं, मियाँ नवाज शरीफ तो वैसे डिस्क्वालीफाइड हैं और अब जेल चले जाएंगे। तो ये जो तंजीम नौ की गई है इसके अंदर मसलन नायब सीनियर नायब सदर जो है शाहिद खान अब्बासी हैं, वो पहले ही अमली तौर पर डिफेक्टो यही पोजीशन थी कि वही मामला देख रहे थे। इसके अलावा मरियम नवाज़ का आना ज़रा उसके ऊपर तनकीद हो रही है कि वो सज़ा हुई है उनको, लेकिन राना सलाउल्लाह कह रहे हैं कि उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी थी जी हाई कोर्ट। निज़ामी साहब, ये -2 खुद साख्ता है शरीफ बरादरान की तरफ से या हालात का तकाजा ही यही था? हालात का तकाजा मेरे ख्याल से यही है कि लेकिन ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ जो है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि जिस तरीके से उनके गिरगिर हसार तंग किया गया है और जो मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं उसके होते हुए उनको ये महसूस होता हो कि दोबारा उनको पाबंद सलासल किया जा सकता है। लेकिन आज PMLN वालों को कहना है कि वो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में वापस आ जाएंगे, 10 दिन तक आ जाएंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा जी 1.5 हफ्ता हो गया। अगर वापस आ जाते हैं तो ये सब मफरूज़े गलत हैं। अगर वापस ही आना है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप जो है वो उसका इंतकाल क्यों हुआ? किसी और को तफवीज़ करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगरचे वो भी अपोजिशन का बड़ा कड़ा रद्द-ए-अमल आया उस पर। बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि जी हमसे तो कंसल्ट ही नहीं किया गया। और जब ये ओहदा लेना था शहबाज शरीफ साहब ने, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा इसके लिए मज़ाहमत भी की, इसके लिए तकरीरें भी की, उन्होंने कहा ही, और ये रिवायत गर्दाना जा रहा था इसको पार्लियामेंट की। कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने सेटल किया। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, निज़ामी साहब, एक लफ्ज़ आज इस्तेमाल किया कि राना तनवीर साहब को ऐसे ही नॉमिनेट किया गया जिस तरह वरासती इंतकाल होता है। वैसे ये असल टर्म तो फोतीदगी इंतकाल की है जो पटवार में होती है। ये एक रिएक्शन अब क्या हुकूमत के बयान? देखिए, बात यह है कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब किस मुँह से कहते हैं? उनकी पार्टी में कौन सी कोई जमहूरी तरीके से सब कुछ होता है? ये ठीक है कि मुस्लिम लीग की कोई मजलिस आमला का इजलास नहीं हुआ, कोई पार्लियामेंट्री पार्टी ने नहीं फैसला किया, कोई शहबाज शरीफ साहब ने लंदन से बड़े भाई से पूछा और ऐलान कर दिया। ठीक, डॉक्टर साहब, निज़ामी साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी साहब, हेलो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है अब मेरी? जी, वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सारी तब्दीलियाँ जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाली और दीगर जो नए ओहदे बांटे गए, इसका क्या बैकग्राउंड है? ये सर बड़ी देर से गुफ्तगू चल रही थी इस बात को, तकरीबन 1-1.5 महीना, बल्कि इससे ज़्यादा हो गया। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये काम एहसन इकबाल साहब को सौंपा गया था कि पूरी पार्टी की एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाए और लोगों को मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएं ताकि पार्टी ज़्यादा एक अहसन तरीके से आगे बढ़ सके। तो उन्होंने 1-1.5 महीना मुशावरत की, बहुत से लोगों से मिले, स्ट्रीट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, और फिर हमारी जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके मेंबरान से मिलते रहे, और उसके बाद फिर उन्होंने एक स्ट्रक्चर तजवीज़ किया जो शहबाज शरीफ साहब को भेज दिया गया।
اس پہ 1 یا 2 میٹنگز ہوئیں. ایک تو میں نے خود بھی اٹینڈ کی تھی جس میں اسٹرکچر پریزنٹ کیا گیا, مختلف لوگوں کے نام ان کو اوپر آرا لی گئیں, اور پھر اس کے بعد جو کمیٹی تھی پچھلے تقریباً میرے خیال میں 10-15 دن سے 3-4-5 مرتبہ ملی, اور فائنل جو نام ہوئے وہ بھیجے گئے شہباز صاحب کو, جنہوں نے اپروو کیا مشاورت کی نواز شریف صاحب سے, اور پھر بھی پارٹی کا نیا اسٹرکچر جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا جس دن میں کہہ رہا تھا اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ 3 مہینے جہاں انتظار کیا تھا وہاں شہباز شریف صاحب کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے. لندن سے انہوں نے بڑے بھائی سے اپنے مشاورت کر کے, نہ کوئی کسی جمہوری عمل سے ہوا, نہ پارٹی کے اندر کوئی میٹنگ ہوئی, کچھ ہوا. آپ نے سارے یہ عہدے جو ہیں بانٹ لیے گئے یا تفویض کر دیے گئے. لیکن جو سب سے معنی خیز بات تھی وہ اتنی تک و دو, اتنے لڑائی جھگڑے, اتنی جد و جہد کے بعد شہباز شریف صاحب چیئرمین پبلک افیئرز کمیٹی بنے, اور بڑی خاموشی سے انہوں نے رانا تنویر کو وہ عہدہ منتقل کر دیا. آخر اس سے لوگوں میں یہی وسوسے پیدا ہوئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب لمبے عرصے کے لیے غیر حاضر رہیں گے سین سے. آپ نے 2 سوالات پوچھے ہیں نظامی صاحب, میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. پہلے تو میں نے میرے خیال میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ 3-4 مہینے کا ایک پروسیس تھا جس کے بعد یہ تمام عہدے اور یہ پارٹی سٹرکچر جو ہے یہ فائنلائز ہوا ہے, اور پہلے تجویز کیا گیا, پھر فائنلائز ہوا, پھر اناؤنس کیا گیا. اور اس میں جو 95-99% کام تھا وہ شہباز صاحب کی موجودگی میں ہوا تھا, کیونکہ شہباز صاحب کو گئے ہوئے تو صرف تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے, جس میں صرف جو فائنل نام تھے وہ شہباز صاحب نواز شریف صاحب سے شیئر کرنے کے بعد گئے, اور اس کے بعد ان کا ٹیلی فونک رابطہ رہا, اور پھر مشاورت کے بعد جب اسٹرکچر فائنل ہو گیا تو انہوں نے اناؤنس کر دیا. تو جہاں تک تو ڈیموکریٹک پروسیس کا تعلق ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول سے شروع ہوا, پروونشل لیول کے اوپر مشاورت کی گئی, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر مشاورت کی گئی. تو بالکل پروسیس جو ہے وہ ایک جمہوری طریقہ کار سے آگے بڑھا. جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی پوزیشن والی بات ہے, تو یہ تو پہلے بہت ہم پہ کرٹیسزم آ رہا تھا کہ دیکھیے شہباز صاحب کے پاس تمام پوزیشنز ہیں, اس وقت وہ پارلیمانی پارٹی کے بھی لیڈر ہیں, اس وقت وہ PAC کے بھی چیئرمین ہیں, اور اس وقت وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں, تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اور یہ بھی معاملہ جو ہے جب ری اسٹرکچرنگ ہو رہی تھی تو اس میں زیر غور آیا تھا, اور ری اسٹرکچرنگ کے پورے پروسیس میں جس کا میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا ہے, یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ تینوں سیٹس جو ہیں 3 مختلف لوگوں کو دی جائیں تاکہ تینوں طرف سے حملہ ہو, صرف ایک شخص نہ حملہ کر رہا ہو یعنی اپوزیشن کا بھرپور جو رول ہے وہ ادا کیا جائے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ری اسٹرکچرنگ کے حصہ کے طور پہ یہ تمام چیزیں تجویز کی گئیں. اور جس دن یہ PAC والی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس دن میں نے بھی کہا, اور دیگر پارٹی کے رہنما جو تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ری اسٹرکچرنگ کا حصہ ہے, آپ انتظار کیجئے, چند لمحوں میں آپ کے سامنے پارٹی کا نیا پورا اسٹرکچر آنے والا ہے. اور تقریباً 24 گھنٹے میں وہ اسٹرکچر جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ یہ پوری ایک پہلے پلاننگ ہوئی, اسٹریٹجی کے تحت ری اسٹرکچرنگ ہوئی ہے, تو اس میں جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی جس کا بڑا کردار تھا شہباز شریف صاحب کو یہ PAC کا چیئرمین بنانے میں, ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور بلاول صاحب نے سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے آج. یہ کچھ تھوڑا سا کنفیوژن رہا ہے. دیکھیے جو پارٹی کی مشاورت ہے اس میں تو اپوزیشن کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, صرف PAC کا ایک ایسا عہدہ ہے جس میں مشاورت ہمیں کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے تھی اپوزیشن کے ساتھ. ہمارا نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ خورشید شاہ صاحب سے کچھ مشاورت کی گئی ہے, لیکن اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کا ڈینائل آ رہا ہے تو پھر میں جن لوگوں نے مشاورت کی تھی یا خورشید شاہ صاحب ان پہ چھوڑوں گا کہ وہ اس بات کا جواب دیں کہ ان سے مشاورت ہوئی تھی یا نہیں. لیکن ہمیں جو معلوم تھا جس دن یہ اناؤنسمنٹ ہوئی وہ یہی تھی کہ غالباً خورشید شاہ صاحب سے کچھ کمیونیکیشن ہوئی ہے, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ مشاورت ہونی چاہیے تھی تو یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں ہمیں مشاورت بڑھانی چاہیے, اور ہم مشاورت بڑھائیں گے اگر ضرورت پڑی تو. میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ شہباز شریف صاحب واقعی واپس آ رہے ہیں جلد, ہفتہ 10 دن میں, یا کوئی لمبا معاملہ ہے؟ ان کی صحت کے بارے میں بھی تشویش ہو رہی ہے کہ کیا پرابلم ہے؟ جی
جی انشاءاللہ شہباز شریف صاحب میرے خیال میں 1-2 ہفتے میں واپس آئیں گے. وہ ڈیفینیٹلی جو ہمارا بجٹ کا بل پیش ہونا ہے، بجٹ جو پیش ہونا ہے اس میں یہاں موجود ہوں گے. ان کی کچھ علالت، کچھ پرسنل جو میٹرز ہیں ان کو سیٹل کر رہے ہیں، مگر ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ انشاءاللہ 2 ہفتے میں واپس تشریف لے آئیں گے. اور آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ میں سوری بھول گیا ہوں، اب بوڑھا میں ہو کہہ رہا رہا تھا ہوں. کہ آپ اتنے حالات خراب کر گئے تھے جی کہ وہ بیچارے کیا کرتے. اور ہاں جی یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. جی ہمیں جب حکومت ملی تو اس وقت ترقی کی شرح، اور ترقی کی شرح کیا ہوتی ہے؟ ترقی کی شرح ہوتی ہے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا ذریعہ. جب ہمیں حکومت ملی تو 3% تھی، ہم 6% تک لے گئے. جو مہنگائی ہے، جو لوگوں کی زندگیاں یا بناتی ہے یا برباد کرتی ہے، جو ماں کو حق دیتی ہے کہ بچوں کو سکول بھیجے، چولہا جلائے، بجلی کے بل دے، وہ شرح جو تھی وہ 10 سے زیادہ فیصد ڈبل ڈیجٹس میں تھی، ہم اس کو 4% پہ لے آئے. جو پالیسی ریٹ تھا، جو یہ حکومت کی جی پالیسی ہوتی کہ لوگ انویسٹمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، ہم اس کو 35 سال کی لوسٹ لیول پہ 6% پہ لے آئے. یہ ہم نے کی بربادی. اب بات یہ ہے نظامی صاحب، اگر آپ یہ مان بھی لیں، اس وقت آپ اگر کسی کو $10 ملین دیتے نا اور اس کو کہتے کہ پاکستان بیٹا برباد کرنا ہے، اور برباد کرنے کی کوئی اسٹریٹجی بتاؤ کہ حکومت نے جو 5 سال میں کام کیا ہے، یعنی ترقی کی شرح 3 سے 6، اس کو 6 سے 3 پہ لانا ہے، اور جو مہنگائی کی شرح اس کو یہ 10 سے 4 پہ یا 6 پر لے کر آئے، اس کو واپس 12 پہ لے کے جانا ہے. تو $20 ملین لے کے بھی کوئی عمران خان صاحب سے بہتر اسٹریٹجی نہیں بنا سکتا تھا. جو کام ہم نے 5 سال میں ٹھیک. کیا، انہوں نے 6 مہینے میں برباد کر دیا. نظامی صاحب آخری بات دیکھیے، یہ آئے تو 5 سال کے لیے نا، 50 سال کے لیے تو نہیں آئے. 5 سال میں سے ایک تو گزر گیا ہے، اور اگر اب بھی ہم ہی رسپانسبل ہیں 1/5 آف دا ٹائم گزرنے کے بعد، تو بنیادی طور پہ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں ووٹ کے ذریعے تو آیا نہیں ہوں، اس وجہ سے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں تو رسپانسبل نہیں ہوں. ان سے پوچھو جو ووٹ لے کر آتے ہیں، تو ووٹ تو ہمیں ملا تھا، تو رسپانسبلٹی تو ہماری ہے. تو یہ میں ان کی ٹھیک. بات مانتا ہوں. الحمدللہ لگتا ہے ایسا ہے کہ اگلے 5 سال تک ہم ہی رسپانسبل رہیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس تو کچھ کل کے دن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. نواز شریف صاحب پھر سے جیل چلے جائیں گے. عملاً مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، نواز شریف، شہباز شریف، ان کا فی الوقت سائیڈ لائن ہونا، اور جو موجودہ معاشی حالات پہ مسلم لیگ نون بار بار ڈنڈورا پیٹ رہی ہے، اس کو لے کے کیا کوئی سالڈ قسم کا احتجاج، کوئی مزاحمت بھی ہوگی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ویلکم کریں گے. ڈاکٹر صاحب، کل نواز شریف صاحب پھر سے جیل چلے جائیں گے. سپریم کورٹ سے جو ضمانت کی استدعا تھی وہ مسترد ہو گئی. کارکنوں کو بھی موبلائز کیا جا رہا ہے، اطلاعات کچھ ایسی آ رہی ہیں. اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا کارکنوں کے جرمٹ میں نواز شریف صاحب جیل جائیں گے؟ اور یہ پیغام کیا ہوگا نواز شریف صاحب اگر ایسے جیل جاتے ہیں؟ دیکھیے پیغام کچھ بھی نہیں ہوگا. پیغام تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو 2 اشعار کی شکل میں پیش کرتا ہوں جی. کہ گراج اوج پہ ہے تالائے رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں، گراج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں. تو کل یہی پیغام ہوگا. نہیں، اسی رقیب طرح آپ کون ہے؟ دیکھیں گے پیغام اپنی تو بیماری رقیب کے لیے ہی باوجود ہوگا. وہ نہیں مصدق صاحب بتائیں کہ باقاعدہ جی رقیب نہیں رقبا ہیں اب. یہ میرے لیے یہ ذرا آسمان ہے آسمان، دشمنی آسمان سے ہے بھائی. نہیں، میں کہہ رہا تھا مصدق صاحب آسمان تو ہے، لیکن ایک بات ہے کہ کیا میاں نواز شریف تقریباً اب کئی ماہ طویل اپنی خاموشی توڑیں گے؟ کل کوئی خطاب کریں گے یا ویسے ہی ایک علامتی ٹائپ کی ان کو فیئر ویل دی جا رہی ہے جیل جانے کے لیے؟ میرے خیال میں ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے دوست ہیں، احباب ہیں، اقربا ہیں، جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ تمام لوگ جا رہے ہیں ان کو اپنا سلام پیش کرنے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ کوئی سیاسی مارکہ نہیں ہے، نہ کوئی مارکہ آرائی کر رہے ہیں. ریزسٹنس ضرور حکومت کو ملے گی. جو حکومت کی پالیسیز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ آنے والے وقت میں بھی دیکھیں گے کہ ابھی جو آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے مہنگائی پہ، جب ہمیں روکا گیا تو معطل کرنا پڑا، مؤخر کرنا پڑا جو اجلاس تھا سینٹ کا.
اور آج آپ نے نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ مجبور ہو کے لوگوں نے، کیونکہ ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے پلے کارڈ اٹھا لیے تاکہ وہ لوگوں کی جو بربادی ہو رہی ہے، جو مہنگائی کا بوجھ ان کی کمر توڑ رہا ہے، اس کا اظہار کیا جا سکے۔ اب یہ آگے روزے آ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے گھر میں ہم 3 لوگ رہتے ہیں، بکمال آپ دیکھیے منسٹری آف پیٹرولیم کی طرف سے، گیس کی طرف سے، کہ ہمیں آج بل آیا ہے تقریباً 1,31,000 روپے کا۔ 1,30,000 روپے کا بل آیا ہے۔ ہمارے گھر میں صرف چولہا جلتا ہے گیس سے، بعد اس کے علاوہ ہر چیز الیکٹرک ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے کرتے ہیں اس سے متعلق بات۔ نظامی صاحب، 1,30,000 روپیہ بل، اور وہ بتا رہے ہیں کہ صرف ہم گھر میں 3 لوگ رہتے ہیں، ایک چولہا جلتا ہے۔ کلیریکل مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوور بلنگ پہلے ہوئی، اس پہ اعظم نے ایکشن بھی لیا، پھر یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں کو پیسے واپس بھی کریں گے۔ لیکن اس طرح کے جو مسائل ہیں، محصولات آپ نہیں پوری کر پا رہے ہیں، ٹیکس کلیکشن ٹھیک نہیں ہے، اور اس پہ چیئرمین ایف بی آر جو ہیں۔ دیکھیں، مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حکومت میں پہلی دفعہ ایک اور چیز ہوئی ہے کہ ابھی آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے وہ سائن نہیں ہوا۔ اصل بم تو بجٹ میں گرے گا، لیکن انہوں نے پہلے سے ہی کنڈیشنلٹیز جو ہیں، یہ اسد عمر صاحب کی جو پالیسی تھی اس کی پرچھائیاں ہیں۔ بھائی دیکھیں نا، اسد عمر صاحب کا جو جانا، چیئرمین سی بی آر جنہوں نے خود لگایا تھا، ایف بی آر، جہاں زیب خان صاحب، ایف بی آر کا جانا، گورنر اسٹیٹ بینک کی چھٹی، پوری اکنامک ٹیم کو فارغ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی حکومت جو ہے یہ ان کا کیا ذرا ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب ہے آپ 8 ماہ حکومت میں رہنے کے بعد از خرابی بسیار، یہ بات مان لی آپ نے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ اور یہ میں خان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے غلطی کو اکنالج کیا کرنے کی بجائے انہوں نے کریکٹیو میجر لے لیے۔ اب وہ کیسے میجرز ہیں کہ آیا ایک ایسے شخص کو، حفیظ شیخ کو، یہ کہاں سے آیا، کس نے مسلط کیا، اگرچہ پہلے رہے ہیں ادھر آئی ایم ایف کے، میں اگرچہ اس اعتراض کو ٹھیک نہیں سمجھتا، وہ ایک جو ڈاکٹر آئے ہیں رضا باقر، ہاں، یہ ان کے والد صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے اندر ہوتے تھے اور بڑے موقر وکیل تھے، ایم ایس باقر صاحب، اچھا، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے کئی دفعہ کنٹری ہیڈ رہے ہیں مصر میں، اور کیا نام ہے، ایک اور کئی ممالک میں بھی انہوں نے، فلپینز میں رہے ہیں۔ اب یہ ٹھیک ہے، وہ آئی ایم ایف کے مزاج کو سمجھتے ہیں، لیکن بطور گورنر اسٹیٹ بینک ان کو پاکستان کی حکومت کی پالیسی میں، اور پہلا امتحان ان کا یہ بائی بک چلنا پڑے گا انہیں۔ پہلا امتحان یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ روپی کو فری فلوٹ پر ڈالیں۔ پہلے والے جو گورنر اسٹیٹ بینک کا، ان پہ الزام یہ تھا کہ جی خان صاحب کہتے ہیں مجھے ٹی وی سے پتہ لگا کہ ایک دم روپیہ اتنا گر گیا۔ یعنی اسٹیٹ بینک کا کام سوائے ڈالر میں مارکیٹ میں پھینکنے کا۔ پھر یہ بھی نظامی صاحب آپ نے بات چھیڑ دی ہے، پھر یہ بھی خبر آئی تھی کہ وزارت خزانہ اور پرائم منسٹر ہاؤس کی مداخلت کے بعد پھر روپے کی قدر کو نیچے بہتر کیا گیا، اور ڈالر جو ہے وہی جو سافٹ ڈالر والی تو یہ فری فلوٹ کیسے ہے؟ مارکیٹ فورسز تو نہیں آپریٹ کر رہی ہیں۔ میرا بھی یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ نئے جو گورنر اسٹیٹ بینک، ان کے ہوتے ہوئے ایسی مانیٹری پالیسی آتی ہے جس میں فری فلوٹ جو ہے اس کو کہیں لے آیا جاتا ہے، تو پھر تو واقعی نظامی صاحب یہ فری فلوٹ کا امپیکٹ جو عوام پہ پڑے گا، روپیہ مزید گرے گا اور مہنگائی مزید بڑھے گی۔ تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے کہا آج شبر زیدی صاحب جو ہیں ایف بی آر کے چیئرمین، انہیں تعینات کیا گیا ہے، یہ بھی کسی زمانے میں کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہے ہیں۔ مصدق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی اس سے پہلے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں، آپ نے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کا حوالہ بھی دیا ہے۔ علامتی احتجاج ہیں اس وقت تک، بالخصوص مسلم لیگ نون کی جانب سے، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام کی کمر مہنگائی کی وجہ سے ٹوٹتی جا رہی ہے۔ آپ کے پاس بھی ظاہر ہے مینڈیٹ تو ہے، نیکسٹ پالیسی کیا ہے؟ اسی طرح علامتوں سے کام چلتا رہے گا؟ نہیں جی، پہلے تو میں نظامی صاحب کی بات جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ہمیں بھی بہت خوشی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ سکپر ہونے کا بس یہی ایک ہوتا ہے وہ
اسپورٹس مین شپ میں آپ اعتراف کرتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ 11 کے 11 کھلاڑیوں کی غلطی ہو گئی؟ ایک کی غلطی ہوتی تو ہم مان لیتے، پیٹرولیم کی غلطی ہوئی، انٹیریئر کی غلطی ہوئی، صحت کی غلطی ہوئی، کس چیز کی غلطی ہوئی؟ میں آپ کو کیا کیا گناؤں؟ یعنی پوری آپ نے وزیر خزانہ بھی بدل دیا، پھر وزیر خزانہ بدلنے کے بعد، اور وزیر خزانہ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا میں خودکشی کر لوں گا، میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بھائی وزیر خزانہ نہیں گئے، آپ کی جو پالیسی تھی انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، تو ان پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ پالیسی تو آپ کی تھی کہ میں خودکشی کر لوں گا اور آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ میں چوروں کو ایمنسٹی نہیں دوں گا، یہ چور ہیں ان کو ایمنسٹی دی جا رہی ہے، تو وزیر خزانہ نے نہیں ایمنسٹی ڈکلیئر کی، 8-10 مہینے گزر گئے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ غلطی وزیر خزانہ کی تھی یا پرائم منسٹر کی تھی جن کی پالیسی وہ امپلیمنٹ کر رہے تھے؟ یا تو ایسا ہوتا کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہوتے ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور پاکستان میں انقلاب لائیں گے، اور وزیر خزانہ کہتے میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ عمران خان نے اچھی سیاست کھیلی ہے نا کہ اپنے اوپر سے ملبہ اتار کے انہوں نے اپنی ٹیم پہ ڈال کے ان کو فارغ کر دیا۔ لیکن یہ نہ ہونا سر کہ صرف ملبہ ہی رہ جائے آخر میں اتارتے اتارتے، وہ انین کی طرح وہ ہوتا ہے نا ہمارا وہ پیاز کے چھلکا اتارتے جائیں تو نیچے پھر آخر میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان وہ ایک ایسے راکٹ ہیں جو جیسے جیسے اڑ رہا ہے اوپر وہ اپنا فیوسلاج نیچے گراتا جا رہا ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ بھگ سے اڑ جائیں، اور جس طرح پیاز ہوتا ہے اس کی آخری لیئر جب کھلے تو اندر کچھ بھی نہ ہو، ماں سوا لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کے۔ تو مجھے لوگوں کی آنکھوں میں اب آنسو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ مصدق ملک صاحب یہ بتائیے کہ مریم نواز شریف جو ہیں انہوں کو ٹویٹس تو کیے، آج ان کو وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی دے دیا گیا، اگرچہ پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا عدالت میں کہ وہ کنوکٹڈ ہیں اس لیے نہیں لے سکتی، لیکن آیا وہ کوئی فرنٹ فٹ پہ کوئی آ کے کوئی اپوزیشن میں کردار ادا کریں گی آئندہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کے بعد اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ سیاست کے اندر فارملی لانچ ہو گئی ہیں، اور جتنے بھی ان کے سیاسی مخالف ہیں اب ان سب کو ان سے ڈیل کرنا ہوگا۔ اور یہ جو گھگی بن گئی ہے، اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وکیل لے کر آئیں گے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام اپوزیشن کی پارٹیوں سے بات کریں گے، ہم جائیں گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے۔ بھائی آپ جدھر مرضی جائیں، آپ لوگوں کے دلوں تک تو نہیں جا سکتے نا، کیسے نکالیں گے؟ وہ تو فارملی لانچ ہو گئی ہیں اب۔ اس وجہ سے آنے والے وقت میں وہ ایک بھرپور رول جو ہے، فارمل رول اپوزیشن لیڈر کا اور پارٹی کی ایک اہم رکن ہونے کا رول پلے کریں گی، اور پی ٹی آئی کو اب ان سے ڈیل کرنا پڑے گا، اور اسی وجہ سے ان کو کچھ پریشانی۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ معذرت خواہ تھوڑا سا ساؤنڈ میں کوئی پرابلم ہوا ان کو۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔ ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ شعر انہوں نے موجود پہلے ہی تھے۔ سنا لی تھے، سن لیتے ہیں۔ ہاں شعر وہ پہلے ہی رقیبوں کا تذکرہ بھی کرتے رہے۔ فارملی لانچ ہو گئی مریم نواز صاحبہ۔ ویسے مریم نواز صاحبہ تو جب ان کے والد صاحب وزیر اعظم تھے تبھی لانچ ہو گئی تھیں، لیکن وہ مثال کے سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے اس کے بعد سے جو حالات تھے۔ ہاں لیکن ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے۔ کل چودھری نثار علی خان نے جی فارملی 35 سالہ اپنا پی ایم ایل این سے رشتہ جو ہے وہ ختم کر لیا۔ آپ کو پتہ سب سے بڑے معترض مریم پہ وہی تھے جی، پہلے بھی یہی اعتراض تھا ان کا کہ تو، لیکن وہ ویسے جو باتیں کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا اپنی پریس کانفرنس میں۔ پی ایم ایل این پہ کچھ زیادہ انہوں نے کرٹیسزم نہیں کیا اپنی مدر پارٹی پہ، روجدل پہ، لیکن اب میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ان کے لیے کیا رستہ ہے؟ پیپلز پارٹی میں وہ نہیں جا سکتے، بڑے سخت پیپلز پارٹی کے روایتی طور پر مخالف ہیں۔ پی ٹی آئی کے بارے میں بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ کوئی اپنی جماعت تو نہیں بنانے لگے نظامی صاحب؟ اپنی جماعت بنانے کے لیے گنجائش کوئی نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال ہے ویسے کہ ان دی اینڈ انالیسس وہ پی ٹی آئی میں جائیں گے۔ چودھری نثار پی ٹی آئی میں جانے والے؟ ہاں، لیکن ان کے جو مخالف ہیں سرور خان، وہ بڑے اسٹرانگ، 2 نشستیں نکالی ہیں، اگرچہ ان سے کوئی اچھی نہیں کی خان صاحب نے، ان کو فارغ کر دیا۔ نہیں تو وہ ویڈیو رسپیکٹ نظامی صاحب جو منسٹری ان کو دی ہوئی تھی
ان کے بس کی بات بھی نہیں تھی پیٹرولیم منسٹری سنبھالنا. انہوں نے خود اعتراف بھی کیا. بات یہ ہے کہ کون سے وزیر جو ہیں کوئی ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں, نیچے ٹیم رکھنی اچھی ہوتی ہے, اگر انہوں نے نہیں رکھی ہے تو ان کی کوتاہی ہے. لیکن ان کو خان صاحب نے نوازا اپنی کیبنٹ میں, سر دست آتے ہی بہت بڑی ان کو منسٹری دے دی. پھر جب ان سے امور نہیں چلے تو پھر وہ سائڈ پہ ہو گئے. پھر اس کے بعد بھی ایویشن کی طرف ان کو لے گئے. لیکن یہ کریڈٹ ضرور ہے سرور صاحب کو. تو ایویشن کے بارے میں ان کو زیادہ پتہ ہے. وہ بھی بس نظامی صاحب اتنے خاص کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. ہاں البتہ ان کا جو ذاتی جو بزنس ہے وہ ٹرکوں سے متعلق, ٹرانسپورٹیشن سے متعلق ہے, اور وہ اس پہ بڑی وہ ٹرک اڑائیں گے. ٹرک اڑائیں گے تو نہیں, لیکن اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. چودھری نثار صاحب نے ایک اور اسٹریٹجی بھی اپنائی ہوئی ہے کہ وہ 10-12 دن کے بعد پریس کانفرنس ادھر ہی اپنے حلقے میں وہ خاصے موبلائز ہیں. لگتا ہے وہ چکری میں کچھ, چکری جو ان کا علاقہ ہے وہاں پہ کوئی چکر وکر. ہاں ایک اور چیز ہے جو ان کا لوکس اڈا ہے نا, کہ استدلال جو ہے ان کا, اس کے بعد ان کو پھر یہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ جس کا حلف نہیں لیا چھوڑنی پڑے گی ان کو. ہاں اس کے خلاف تو ایک قرارداد بھی آئی تھی اسمبلی میں, اور پھر اب تو معاملات خاصے آگے تک جا چکے ہیں. نظامی صاحب بڑی ڈیولپمنٹ آج پرائم منسٹر صاحب نے جہاں لوکل باڈی الیکشن جو نیا سسٹم ہے اس سے متعلق بات کی, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ خبر بھی دی کہ جو شبر زیدی صاحب ہیں ان کو چیئرمین FBR تعینات کر دیا گیا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اداروں میں جب بھی کوئی باہر سے بندہ آتا ہے تو اداروں میں موجود وہ لوگ جو 25-30 سال ہو جاتے ہیں وہ کاریگر ہو جاتے ہیں اور ویسے لوگوں کو ٹکنے نہیں دیتے. آپ کو زیدی صاحب کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, زیدی صاحب میں جانتا ہوں, بڑے زیرک آدمی ہیں. یہ 2013 میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی جس میں میں فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ تھا منسٹر, یہ سندھ میں وزیر تھے جی, اور اچھے فعال آدمی ہیں اور آرٹیکولیٹ ہیں, اور یہ چارٹرڈ اکاؤنٹ بہت بڑی جو فرم ہے فرگوسن اس میں سینئر پارٹنر ہیں, مطلب سمجھتے ہیں کام سمجھتے ہیں. ہاں تو یہ ظاہر ہے یہ اب ان کے لیے امتحان ہے کہ ٹیم بناتے ہیں کہ نہیں بناتے. لیکن یہ دلچسپ بات دیکھیں کہ اب جو نئی اکنامک ٹیم آئی ہے یہ ساری کی ساری نان PTI پرائیویٹ سیکٹر سے, نان PTI پرائیویٹ سیکٹر سے, اور موسٹلی جو ہیں وہ ایک IMF سے آ گئے ہیں جی, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اور تیسرے جو ہیں وہ تو اگر ان کا کسی سے تعلق رہا ہے پارٹی سے تو پیپلز پارٹی رہا ہے, وہ بھی ٹیکنوکریٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ٹیکنوکریٹ ہیں. توقعات رکھنی چاہیے. شبر زیدی صاحب سے متعلق بھی مزید بات کریں گے. کچھ اور جو معاملات ہیں, نیا دیہاتی نظام کیسا ہوگا, پرانے سے کتنا مختلف ہے, وہ کون سی باتیں ہیں جو خان صاحب نے آج عوام کے سامنے رکھی ہیں, اور اس نظام کے اندر وہ کون سے امور ہیں جو پہلے سے نظام میں موجود ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نئے بلدیاتی نظام سے متعلق تو بات کریں گے, لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی زبان پھسلنے کی عادت کچھ طول ہی پکڑتی جا رہی ہے. 1 بلین کو 5 بلین درخت کہہ دینا, پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی جو رحلت ہوئی وہ TB کے بجائے کینسر کے ساتھ منسلک کر دینا. نظامی صاحب یہ تو کچھ بیانات ہیں, سلپ آف ٹنگ, زبان پھسل جاتی ہے. یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہیں, عوام نے دیکھ بھی لیا. لیکن ایک بیان جو 26 مارچ کو پرائم منسٹر آف پاکستان کا تھا کہ 3 ہفتوں میں تیل گیس کے بڑے ذخائر کی جلد خوشخبری دوں گا. پہلے اس پہ بات کر لیں زبان پھسلنے پہ. اچھا, کیوں پھسلتی ہے زبان, ہوتا کیا؟ دیکھیں نا, انہوں نے ایکشن کالج میں پرسوں یہ کہا جو کہ ان کا ایلمنٹ یعنی وہاں کے فارغ التعلیم ہے کہ میں انگریزی میں بات نہیں کروں گا, اب زیادہ مزید اردو میں بات کروں گا تاکہ میری مادری زبان ہے. پھر حال یہ ہے کہ ایک تو وہ نا زبان پھسلنا, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کے بارے میں جی ذرا عزت و تکریم سے بات کرنی ہے, اور باتیں جب وہ کینسر سے مر رہے تھے, یہ قائد اعظم کے بارے میں بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے کسی کے بارے میں جی. یعنی یہ فکرہ ہی بیڈ ٹیسٹ ہے. ایک تو ہوا نا کینسر کا فیکچول, ٹھیک. دوسرا یہ کہ وہ مر رہے, بھئی آپ کہیں کینسر کے مرض میں مبتلا تھے جی, ہیں, اول تو وہ کینسر کے مرض میں تھے نہیں, وہ ٹیوبرکلوسس TB جو ہے جی وہ ان کو تھا. ہاں, وہ مجھے کوئی بات بڑی کوئی میل نظر رکھی, اور عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ لکھی ہوئی تقریر کرنی چاہیے, یہ ان کے پاس کا روک نہیں ہے. اچھا, جب آپ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا گورنر بن جاتے ہیں تو آپ کا کوئی پروٹوکول آپ کو کمیونیکیشن کے نہیں سکھائے جاتے؟ وہاں لوگ موجود نہیں ہوتے. پرائم منسٹر صاحب نے کرتارپور راہداری کا جب افتتاح ہوا تو اس وقت بھی کہا کہ آج سکھوں کی شکلوں پہ جو میں خوشی دیکھ رہا ہوں, لفظ ہونے چاہیے تھا ان کے چہروں پہ جو خوشی دیکھ رہا ہوں.
تو یہ اس طرح کی غلطیاں تو درستگی ہوتی ہے عموماً آفیسز میں، آپ کے لوگ آپ کو سکھانے والے ہوتے ہیں؟ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، مطلب ہر حکمران اپنی زبان جو ہے وہ مثلا محترمہ بینظیر بھٹو کا ایک اپنا انداز تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا اپنا تھا، جنیجو صاحب کا اپنا تھا، نواز شریف کا اپنا ہے. لیکن ایک بات تو ہوتی ہے کہ وہ باتیں جو بیڈ ٹیسٹ میں ہوں یا واقعی طور پہ غلط ہوں وہ تو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایٹ دس لیول. ٹھیک ہے. الفاظ کا چناؤ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو ذرا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. نظامی صاحب، نیا بلدیاتی نظام اور نہیں، یہ 26 مارچ کی آپ بات کر رہے تھے. وہ تیل نکلنے والی بات، یہ وہ وعدہ پھر وہ خبر ہی اس کے بعد نہیں آئی. ہم نے تو اس نہیں انہوں نے کہا تھا کہ 3 ہفتوں میں تیل گیس کے بڑے ذخائر کی چند خوشخبری دوں گا. 3 ہفتے کب مکمل ہوئے تھے؟ 26 مارچ کے بعد جی، یہ اپریل کے مڈ میں 3 ہفتے مکمل ہو جاتے ہیں. ہاں، اس کے بعد خاموشی رہی. 6 ہفتے ہو گئے ہیں. ہاں، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ یہ ایشیا میں سب سے بڑے ذخائر ہوں گے، کہا تھا خان صاحب نے. اور جناب فیصل واٹا صاحب جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی اتنی نوکریاں ہوں گی کہ بس 3 ہفتوں میں کہ لوگ لینے کو تیار نہیں ہوں گے. نہیں تو میری ٹکا بوٹی کر دیں. ہاں، نہیں تو میرے ٹکا بوٹی کریں یا باربیکیو کریں ان کا. لیکن خان صاحب نے اپنے اس کو مدت کو بڑھا لیا. انہوں نے 1 مئی کو کہا ہے کہ اگلے 90 سال تک ملک سے گیس کے ختم نہیں ہوں گے. سمندر سے گیس کے ذخائر سے متعلق قوم کو خوشخبری جو ہے وہ جلدی سنائی جائے گی. اور وہ یہ انہوں نے 23ویں یوم تاسیس کے مطابق میں کہا، اور کہا کہ یہ غالباً انہوں نے 2 ہفتے کی اور مدت، 2 ہفتے میں پتہ چل جائے گا. نظامی صاحب، یہ اس معاملے کو لے کے ہماری جو ماہرین سے بات ہوئی تھی اس وقت ان کا کہنا تھا کہ یہ پرائم منسٹر پاکستان سے ٹیکنیکلی بلینڈر کروایا گیا ہے. ابھی 1 سال چاہیے ہوتے ہیں ڈیٹا انالیسس کے لیے، اگر وہاں پہ ڈرلنگ 1 سال نہیں، کئی سال چاہیے ہوتے ہیں اس کو منیمم 1 ایئر آپ کو اس ڈیٹا کو نہیں. لیکن اگر یہ نکل آیا تو بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی. تو یقیناً خدا کرے نکلے. ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی ڈیڈ لائن دینے کا فائدہ کیا ہے جو پوری نہیں ہو سکیں گی. اب اصولی طور پہ دیکھا جائے تو 1 ہفتہ ہے جو ہمیں یہ خوشخبری ملنے والی. ٹھیک ہے. اور جب آپ پیٹرولیم منسٹر کی بات کریں تو اس وقت سرور صاحب بھی پیٹرولیم منسٹر تھے. لیکن اس طرح کے ٹیکنیکل بلینڈرز آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کیوں جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان سے کروا دیے جاتے ہیں. نظامی صاحب، ایک اور معاملہ سامنے آیا. فواد چودھری صاحب کے کچھ بیانات پچھلے 1-2 دنوں سے، پہلے تو وہ چپ تھے، پھر چپ کا روزہ انہوں نے توڑا اور یہ بھی کہہ دیا کہ چاند دیکھنے پر، جو رمضان اور عید کا چاند دیکھا جاتا ہے، اس پہ 36 سے 40 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مفتی منیب الرحمان نے اس پہ ایک اپنا موقف بھی دیا ہے کہ جو حساس یا دینی معاملات ہیں اس پہ صرف متعلقہ منسٹر ہی بات کرے. لیکن یہ فواد صاحب کی بات سے کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہی ہے، جب پیسے لگنے پھر تو یہ امور بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پیسوں کی وجہ پیسے روک دیں تو پھر یہ امور تو نہیں چلیں گے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ فیصل صاحب، وہ فواد چودھری صاحب نے اصولی طور پر تو ٹھیک بات کی ہے. سعودی عرب میں، باقی دنیا میں اسلامی یہ بڑا ایک روٹین کا مسئلہ ہوتا ہے. اور آج کل کی سائنس میں آپ ایگزیکٹلی بتا سکتے ہیں کہ کب. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی چاند فزیکلی نظر آنا چاہیے. اچھا. ہاں، آپ وہ جو پشاور میں ہر سال کرتے ہیں پوپل زئی صاحب، انہوں نے تو آج ہاں جی ان کی وجہ شہرت ہی یہی ہے. تو یہ بات فواد چودھری صاحب نے اصولی طور پر درست کہی ہے. میں تو انڈوز کرتا ہوں اس کو. تو 10 سال کا کیلنڈر بنا دیں. کیلنڈر، لیکن اس کو مانا ہے کون یہاں جو حالات ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے یہ. جی جی. میں بھی بہت شاید ینگ تھا. ایوب خان کے دور میں بھی انہوں نے عید کا اعلان کر دیا. مولانا مودودی نے کہا چاند نظر نہیں آیا تو عید نہیں ہوگی. مولانا مودودی کو پھر اندر کر دیا گیا تھا، اریسٹ کر لیا گیا تھا، غلط اعلان کر. ہاں، لیکن اب تو دیکھیں نا وہ دور اور تھا. آج تو مفتیان کی حکومت ہے ایک قسم کی. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس پہ اپنا موقف تو دیا ہے. اس میں اس وقت ایک رپورٹ سامنے آئی ہے ورلڈ بینک کی. ہم معیشت کی بات کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو کاروبار پہ یا عوام پہ جتنے ٹیکسز لگے ہیں وہ بہت ہیں. اگر ان میں سے 75% بھی کلیکٹ کر لیے جاتے ہیں تو یہ جی ڈی پی کا 26% ہو جائے گا. لیکن اگین کویسچن کہ آپ 75% بھی کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں.
شبر زیدی صاحب کی ہم نے بات پہلے بھی کی ہے، اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے لیے خود کے لیے خوشخبری بھی ہے، آپ تھوڑی سی محنت اور کریں، بتا دیں بابو گری سے کیسے نمٹیں گے شبر زیدی صاحب؟ وہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں اضافہ ہوا ہے، پہلے 9% سے کم تھی، اب یہ 13% پہنچ چکی ہوئی ہے، تو یہ بات ہے کہ ایسی بھی بات نہیں ہے، لیکن اس سال تو یہ ایسی گری ہے رواں مالی سال میں جی کہ سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، جی کوئی 300 ارب کا سے زیادہ خسارہ ہے روپے کا، شارٹ فال کا، ہسٹورک شارٹ فال ہے۔ اب ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق تو آپ کو ٹیکس کلیکشن کا نظام جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے، ٹھیک، ایف بی آر میں بہتر اصلاحات کی ضرورت ہے، جی اور وہ ایسا کوئی سسٹم ہو جس سے ٹیکس آپ کو ملے۔ اس کو تو مکمکا والا معاملہ ہے نا، اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارا کلچرل مسئلہ بھی ہے کہ ہم ٹیکس چوری کرنے کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا پاکستان میں۔ بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں ہیں، اگر جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جو ہیں ان پہ ہی اگر آپ ٹیکس لے لیں، نمبر ایک بغیر ٹیکس کی شرح بڑھائے ہوئے تو آپ کے ٹارگیٹ پورے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن 60% آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہیں۔ نظامی صاحب نیا بلدیاتی نظام کچھ تو خد و خال اس کے بالکل ہی چینج یہ جو آپ نے 60%، آپ نے ایک آسان طریقہ رکھا ہوا ہے کہ آپ موبائل فون آپ نے استعمال کرنا ہے، اس پر ٹیکس ہے، ہوٹل میں جائیں گے 17% ٹیکس ہے۔ یہ نہیں کہ جو ٹیکس صرف وہی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں، ہر پاکستانی دے رہے ہیں۔ پٹرول پر تو آسمان سے باتیں کرتا ہوا ٹیکس۔ ٹھیک، اچھا نیا بلدیاتی نظام خد و خال آپ نے بھی دیکھے ہیں، یونین کونسل کا کانسیپٹ پنجاب میں ختم کر دیا گیا ہے، پنچایت کا سلسلہ ہوگا۔ ایک پرائم منسٹر صاحب نے بات کی کہ ضلع اپنا ریونیو خود اکٹھا کریں گے۔ اس سے پہلے کراچی کی ہم بات کر لیں، میٹروپولیٹن کارپوریشنز کی، کاسموپولیٹنز کی بات کر لیں، اپنا ریونیو تو وہ پہلے بھی اکٹھا کر رہے تھے، گرانٹ ملتی ہے، وہ بھی گرانٹ وہ صوبوں کی طرف سے ایک فرق یہ ہے نا کہ صدارتی نظام آ گیا بلدیاتی نظام میں، کہ میئر جو ہے لاہور کا فار ایگزامپل بڑے بڑے شہروں کا ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا، اور بھی جو ہے ضلع کونسل کے بھی چیئرمین ڈائریکٹلی الیکٹ ہوں گے، پنچایت بھی ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگی۔ تو یہ میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے پنجاب میں پی ایم ایل این کی جو ایک کنٹرول ہے اور بلدیاتی نظام، اس کو توڑنے کے لیے کیا گیا۔ ڈائریکٹلی عوام میئر کو ووٹ کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ، لیکن ابھی جو اگر ابھی لوکل الیکشنز ہو جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس اسٹریٹجی کے تحت پی ایم ایل این کی اسٹرینتھ کو توڑنے کے لیے تو ابھی موجودہ حالات میں الیکشن ہو تو اس میں حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ جو ریکارڈ ہے حکومت کا پچھلے 8-9 ماہ کا وہ تو نااہلی کا ہے، تو یہاں بھی نالائکی نظر آئے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ گروپ بندی ہے پی ٹی آئی میں، اس میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی کچھ خبریں آج کے پرائم منسٹر کو صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ اپنی کیا کہنا چاہیے لچ تل رہے ہیں یا جو مرضی کہہ لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، جہانگیر ترین اور پرائم منسٹر کی صلح کروانے کی کوشش؟ نہیں، اور شاہ محمود قریشی، شاہ محمود قریشی کی صلح کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ان کے ذہن میں ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ جی ان کو پنجاب میں دانستہ طور پہ ہروا دیا گیا، وہی آپ ہار گئے صوبائی اسمبلی والا صوبائی اسمبلی۔ کیا جہانگیر ترین اتنی بڑی طاقتور شخصیت ہے کہ وہ پورا پنجاب کے اندر جو ان کی اتنی کہتے ہیں میں پاپولر ہوں کہ ان کو ہروا دیا؟ تو دانستہ تو ان کو صوبائی اسمبلی میں بھی ہروایا جا سکتا تھا اگر دانستہ ہی ہروانا تھا۔ صوبائی اسمبلی میں تو ہارے وہ قومی اسمبلی میں بھی ہروایا جا سکتا تھا۔ اسی طرح چودھری نثار صاحب صوبائی میں جیت گئے، وہ کہتے ہیں دانستہ ہمیں قومی میں ہروا دیا گیا۔ نظامی صاحب یہ ایسے ہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کہیں کہ مجھے سپریم کورٹ سے شاہ محمود قریشی نے دانستہ میں نہ چیف منسٹر بننا۔ نظامی صاحب لاسٹ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، پہلے فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کیبنٹ میٹنگ کے بعد کہا تھا اضافہ نہیں ہوگا، بے یقینی کیوں ہے؟ شارٹلی کمنٹ کر دیں۔ ان کے پاس چارہ کار کوئی نہیں ہے، کلاش ہو چکی ہے حکومت، کیا کرے اور؟ ٹھیک ہے، اور یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بعد عوام کے لیے حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔